अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आपको बोलकास्ट में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे। कल का दिन बेहतर रहा होगा आप लोगों का। आज भी मेरे साथ मैंने बताया था आप लोगों को कि साहिल अदीम साहब रहेंगे मेरे साथ और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं। कल का टॉपिक भी बड़ा अच्छा रहा और उस टॉपिक में एक बड़ी मज़े की बात आई थी। और साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बातों बातों में एक बात निकली और वो थी रोज़े के असरात। 30 डेज़ बड़ा मुसलमान जागता है हमारा, बड़ा कमाल अंदर से ऐसा मुसलमान जागा हुआ होता है कि ना पूछें। फिर उसके बाद ये होता है कि जब रोज़े ख़त्म होते हैं तो बड़ी लंबी लाइन होती है कराची में। कुछ स्टोर्स हैं उनके बाहर और कुछ आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख़्याल से चंद घंटों बाद ही वो असरात ख़त्म हो जाते हैं रोज़े के ख़त्म होते ही, रोज़ों के ख़त्म होते ही। नहीं, मैं तो असल में ना जो वायरस हम 11 महीने रोज़ सुबह दोपहर शाम लेते हों तो वो एक महीने में एकदम तो नहीं ख़त्म होने वाला। और रोज़े का असल में तो शवाल में नज़र आना चाहिए। तो हम शवाल इज़ द टेस्ट कि रमज़ान कैसा गुजरा है। तो शवाल के पहले दिन ही हमने चुरी तेज़ कर ली होती है। हम तो पूरी कौम ज़बह कर देते हैं ईद के नाम के ऊपर। बड़े लोग तो बदहज़मी के चक्कर में हॉस्पिटल भी चले जाते हैं। वो तो खैर खाना पीना तो चले एक अलग चीज़। मगर रमज़ान आते ही जो स्पेशली दुकानदार जिस तरीके से रोज़ेदारों को ज़बह करने के लिए रोज़ सुबह निकलता है ना, वो है असली इंडिकेटर कौम के हालात के हैं कि वो ब्लैक मेल करता है मुसलमानों को। पाकिस्तानी मुसलमानों को ब्लैक मेल कर रहा है कि चूँकि तुझे अल्लाह ने रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया था, अब मैं फ़ायदा उठाऊँगा इसका, तेरी जेब काटूँगा कैसे, नर्ख़ बढ़ा के, और वो वाली चीज़ों के ऊपर नर्ख़ बढ़ाऊँगा कि जो मजबूरन तुझे खाने पीने के लिए, नमक जैसे सब्ज़ी तरकारी, खजूर रेगुलर वो वाली अशियाए खुर्द व नोश जो कि आम बंदे को मजबूरन लेनी है, अब ये ब्लैकमेल करने आ गया। और अल्लाह इस ब्लैकमेल के बदले छोड़ेगा नहीं आपको, मैं पहले बता दूं। आपने मुसलमान को अल्लाह के नाम पे ब्लैकमेल किया, अब होशियार हो जाएं, आपके साथ होने क्या वाला है, क्योंकि अल्लाह छोड़ता नहीं। लेकिन जो बड़े स्टोर्स हैं, मैंने ये देखा है, वहाँ पे तो बड़ी अच्छी सेल लगती है रमज़ान में इस चीज़ की कि लोगों को आसानी पहुँचाई जाए। जी हाँ, वैसे भी वही ना, जो ऐसे करने वाले हैं तो फिर वैसे करने वाले भी अल्लाह ताला। लेकिन बड़े बड़े स्टोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन छोटे इलाकों में छोटी दुकानें हैं। हाँ, बड़े इलाकों में भी जो छोटे, देखें इलाका छोटा नहीं होता, इंसान छोटा होता है। वाह। तो कराची में भी आपको छोटे छोटे बोने मिलेंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते होंगे। वेरी ट्रू। और इस्लामाबाद में भी तो उन्होंने यही बस गर्दनें मार मार के लोगों का एक एक कतरा खून का निकाल के, जो एक बंदे ने गरीब को एक दफ़ा भी ब्लैकमेल कर लिया हो ना कि तेरी तो मजबूरी है, फिर आप देखें कि आपने किससे दुश्मनी ले ली। आपने गरीब से नहीं दुश्मनी ले ली, आपने अल्लाह से दुश्मनी ले ली। तो अल्लाह तो उधार नहीं रखते। देखना यौमुद्दीन को क्या होता है। मैं कोई और कौम नहीं जानता जो अपने मज़हब के नाम के ऊपर अपने ही हम मज़हब को ब्लैकमेल कर जाती हो। मुसलमान अब इस हालात में आ गए। क्रिसमस पे पूरी दुनिया अयाशी करती है। नहीं, पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम, गैर क्रिश्चियन भी, मुसलमान भी अयाशी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि क्रिसमस आ गई इनकी तो इन्होंने शॉपिंग करते हैं, आसानी करनी, आसानियाँ हो गई हैं, चीज़ें सस्ती होती हैं। नहीं, बल्कि इवन अगर हम बात कर रहे हैं तो चाहे वो कनाडा है, अमेरिका है, ये जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, मैं दुबई सऊदीया की बात नहीं कर रहा, क्या सेल होती है। बिल्कुल, मतलब मैं अभी सच बता रहा हूँ, मैं अभी खजूरें लेकर आया हूँ दुबई से। हाँ, मुझे 70% ऑफ पे मिली हैं। 70% ऑफ। इट्स अ कॉमन सेंस थिंग जो 70% ऑफ। मेरा तो दिल कर रहा था पाकिस्तान में चावल की बोरियां उठा लूँ, आटे की बोरियां उठा लूँ, बिकॉज 70% ऑफ पे लगी हुई थी चीज़ें वो। देख लें कौन फिर। और उन्होंने 15 दिन पहले से लगाई हुई है सारी सेल्स, ताकि रमज़ान से पहले लोगों ने जो शॉपिंग करनी है वो कर लें। ये जब इज्तिमाई लेवल के ऊपर चोरी हो तो उसको चोरी डाका बोलते हैं। बिल्कुल। तो फिर हम खुद इस्लाम के नाम पे डाका डाल रहे हैं और किस अमीर गरीब को लूटने के लिए निकल पड़ा है।
الٹا حساب ہو رہا ہے. ورنہ غریب امیروں کے گھر میں چوری کرتے تھے. نہیں ہے تو غریب غریب کو چوری کر رہا ہے. جی ہاں, میں آ رہا تھا اس اسٹیج کے اوپر کہ اب جب امیر غریب کو ڈاکہ مارتے ہیں نا تو غریب بیچارہ کیا کرتا ہے, کونے خطرے میں جب اس کو موقع ملتا ہے, وہ پھر چھوٹا سا دکاندار جس کی مطلب 6x4 کی دکان ہے, اس نے 4 اگر توڑے رکھ لیے چاول کے یا آٹے کے, وہ اب چھپائے گا کہ رمضان میں مہنگا بیچوں گا. سوچیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان کا اثر میں نے اس لیے کہا نا, جو گند 11 مہینے ہم روز صبح دوپہر شام کھاتے ہوں, وہ رمضان میں ایسے نہیں اثر اس کا جانے والا. میں اس لیے اتنا بڑا رکن سمجھتا ہوں رمضان کو. اس میں بڑا بندہ بے نقاب ہو جاتا ہے. اور کیسے؟ پورے اجتماعیت میں قوم کی سطح پہ ہم بے نقاب ہوتے ہیں. اور مجھے ان لوگوں پہ نہیں اتنا غصہ آتا کہ جن لوگوں نے یہ 2 نمبری کرنی ہوتی. مجھے اس بندے پہ, اس قوم پہ, ان لوگوں پہ غصہ زیادہ آتا ہے کہ جو اس بارے میں جانتے ہوئے بھی کوئی ریئیکشن ویزیبلی ریئیکشن نہیں دیتے. ورنہ کرسیوں کے لیے دھرنے چلتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں. اس موقع پہ نہ غریب دھرنے دیتا ہے, نہ بائیکاٹ کرتا ہے, نہ امیر, کیونکہ ہمیں امیونٹی مل چکی ہوئی ہے. ہر بندہ 2 نمبر, ریڈی والے سے لے کے پارلیمنٹیرین اگر چھری تیز کرنے والی قوم میں ہو تو ہم اس کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے. میں ابھی بتا رہا ہوں, امی اور ابو آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے بھی اگر ہم جیسے ہی ٹرین کرنے اپنے گھروں میں بچے تو پھر آپ اتنے ہی ذمہ دار ہیں. خدا کا واسطہ ہے, ایکٹیوسٹ تیار کریں جو کہ آہنی ہاتھ تیار کریں اپنے بچوں میں, لڑکیوں میں بھی لڑکوں میں بھی, کہ جو دیکھتے ہی اس معاملے کو سرزنش کرنے والے. پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیلے والے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں روزے میں. ٹھیلے والے کو نہیں, یاد رکھیے گا, یہ جو ہے نا, دس از اے گورنمنٹ لیول فائٹ دیٹ پیپل نیڈ ٹو ٹیک اپ, کہ رمضان شوڈ بی فری آف آل آف دیٹ پین رادر دین کہ میں خالی جو ریگولر ہمارے مسائل کے ہم فریادیں کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں سے, کہ رمضان کے اندر بڑی دنیا, یہ جو پاکستان ہے نا, اس کو چھوڑیں باقی دنیا کو, رمضان میں ہمیں وہ والی تکلیف دینا بند کر دو. ہم تمہیں رمضان کے بعد ملیں گے. رمضان میں نہ تم ہمیں تکلیف دو نہ ہم تمہیں تکلیف دیتے. ٹرو. یہ ایک جوائنٹ, دیکھیں اسرائیل نا اپنے شابت پہ کام نہیں کرتا. شابت سیٹرڈے جو ہے گورنمنٹ آفس آف ہے, جو مرضی کر لو. غیر یہودی چلائے گا اگر 24 آور گریڈ کے اوپر روسٹر لگا ہوا تو. غیر یہودی کہ سیبت کو اللہ نے منع کیا ہوا ہے, ہم نہیں کریں گے. بھائی اللہ نے وہ کتاب میں کہہ دیا ہفتے کو کام نہیں کرنا. سوچیں ہماری نبی اسلام کی امت پہ کس طریقے سے آسانیاں تھیں, ہم نے وہی مشکل ڈال لی کہ ہم رمضان میں یہ والا کام نہ کر لینا جو ہم کر رہے ہیں. اور ہم نے بس موقع تلاش کیا کہ سارے کے سارا جو نا تیل پانی درست کر لوں گا رمضان میں جس میں پورے سال کا کما لوں, پورا سال کا, پورے رمضان کے آخری عشرے میں کماؤں گا میں. ٹھیک ہے, اور وہ بچتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ایسے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ پھر بچا کے چھوڑتے ہیں کہ تجھے دنیا میں مل جائے. تو آخرت میں جو چیز تجھے ملنے والی ہے یہ نہ ہو کہ تجھے اس میں کمی دنیا میں آ جائے. کچھ لوگوں کو اس لیے مہلت دنیا میں دی جا رہی ہے کہ یہ نہ ہو وہ آخرت میں کھڑا ہو کہ مجھے تو وہاں پہ بھی سوئی چبھی تھی. اللہ عیاشیاں بھی کرواتا ہے اسی لیے دنیا میں کہ تو آخرت میں تجھے ایک بھی رتی برابر بھی تجھے عیاشی نہ ہو جائے, کیونکہ دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے اس کا بدلہ آخرت میں خوشی کی طرح میں آسانی میں ملتا ہے. یہ نہ سوچیں کہ آپ اس طریقے سے چھری پھیر رہے ہیں اور دنیا میں آپ کو تکلیف نہیں آ رہی تو یہ کام قابل قبول ہے. یہ تو 2 نمبر نفسیات ہیں. اللہ ہی نہیں سمجھ آیا آپ کو, اسلام کا سمجھ آئے گا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر چھوٹ دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, بیکاز مجھے یاد ہے میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اقرار نے کیا تھا وہ شو, اس میں وہ گدھے کا گوشت بیچتے تھے صاحب, تو اقرار ان سے جب بات کر رہا تھا تو وہ اس بات پہ بزد تھا, جسٹیفائڈ تھا, وہ بزد تھا, جسٹیفائڈ تھا. وہ کہہ رہا تھا نہیں میں صحیح کر رہا ہوں, میں حلال کام کر رہا ہوں, میں حرام تو نہیں کر رہا, گدھا کھانا جائز ہے. اور اس نے بہت ساری چیزیں بتانی شروع کر دی تھیں. تو لوگوں کو تو جو ظاہر سی بات ہے اپنی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جان کے کوئی غلط کام کرتا ہے. اگر کوئی روزے میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں, میں امی اور ابو کیوں کہتا ہوں, روزے میں اگر وہ سگنل توڑتا ہے, کسی کو چپیڑ مارتا ہے, کسی کو دھکا دیتا ہے, اس نے یہ رکھا ہوا ہے کہ چونکہ روزے میں نارمل نہیں ہوں تو خیر ہے, میرے کافی چیزیں الاؤ ہیں. ہاں, تو وہ یہ جو گدھا بیچ رہا ہے نا اس کو الاؤ کیا اس نے اپنے آپ کو کہ ہاں چونکہ میری مجبوری ہے. میں آپ دور کی بات کریں,
میں نے خود ایسے ایسے بزرگان کے انٹرویوز اب ٹی وی پہ دیکھنے شروع کر دیے ہیں جو کراچی کی مثال دیں کہ یہ جو موبائل بندوق لے کے لے آتے ہیں, موبائل چھین جاتے ہیں, تو یہ بھی تو بیچارے بے روزگار ہیں اصل میں. یہ اگر قوم کے حالات ہونا کہ جب اجتماعی لیول کے اوپر آپ گناہ کو جسٹیفیکیشن کے باکس میں ڈال رہے ہوں, تو پھر دیکھیں اگلی نسل کیا آتی ہے. پھر یاجوج ماجوج ہمارے میں سے نکلیں گے, کیونکہ وہ گناہ کو تو جسٹیفائی آپ نے کر دیا تھا. آپ نے ایک کیا, اگلے نے 100 کرنے. ٹھیک ہے, کیوں نہ کرے وہ, کیونکہ دروازہ تو آپ نے جان کے کھولا تھا. کسی ایک گناہ کو بھی کسی ایک کیٹیگری میں بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہم, ورنہ ہم نے ایسی چابی دے دیا بچوں کو کہ جس کے بعد وہ کسی بھی موقع کے اوپر یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس. اور آپ کو پتہ ہے یہ رمضانوں میں اسپیشلی ان کراچی یہ موبائل چھیننا, پیسے چھیننا, چیزیں آپ کی چرانا, گاڑیوں کے شیشے لے جانا, گاڑیوں سے ٹیپ چوری کرنا, یہ زیادہ ہوتا ہے. جی, ہر چیز اپنے جوبن پہ آ جاتی ہے. ہاں, جوبن پہ آ جاتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا, یہ بلیک میل کرتے ہیں اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو. یہ اللہ سے ڈائریکٹ جو ہے نا یہ دشمنی کر رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے ان کو مجبور کیا تھا, اب ہم فائدہ اٹھائیں گے. مطلب تم نے اللہ کی اس حکم کی وجہ سے فائدہ اٹھایا, تو اب دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ, دیکھنا بھی. مطلب چوری ختم ہونے کی بجائے ختم ہو جانی چاہیے تھی. اپنی جوبن پہ آتی ہو تو پھر سوچیں کہ ہم نے کیا بچے پیدا کیے اور کیا پالے میں. یہ ہمارا قصور ہے نا. یہ ان تو کہتے ہیں نا کہ یار وہ کیا کرے انسان, جب اس کے گھر پہ بچہ بھوکا ہو تو اس کو مذہب نظر نہیں آتا, اس کو اسلام نظر نہیں آتا, اس کو صرف روٹی نظر آتی ہے. تو اس روٹی کے لیے میں نے بھی یہ سوچا 2-3 دفعہ, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں نے بھی سوچا کہ یار شاید یہ لوگ اس طرح کرتے ہوں. لیکن جب میرا اپنا موبائل چھینا اور میں نے رات کو دیکھا تو وہ پاکستان کا بارڈر کراس کر رہا تھا موبائل میرا, تو ودن آئی تھنک ادھر کے بھوکوں نے پکڑا تھا آگے. تو میرے خیال سے کوئی چند گھنٹے گزرے تھے. جی, یہ 2 نمبری ان کی. یہ جو ہے نا اسلام, جو جس کو سمجھ نہیں آیا وہ یہ جملہ بولے گا. اسلام میں تو خوشخبری ہی غریب کو ہے. اسلام میں تو سب سے زیادہ جو تسلسل سے بچھارتے ہیں وہ ہیں مفلس کو. میرا نبی خود دعائیں, مطلب آپ کس نبی کو, آپ حضرت سلیمان اور داؤد کے علاوہ آپ بتائیں کوئی. حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں شہزادے تھے, اللہ نے وہ بھی لے لی. انبیاء سے زیادہ غریب سوشل فائنینشلی اللہ نے تو دینی نہیں کسی کو, کسی نبی کو, تاکہ یہ بہانہ نہ مل سکے کسی کو کہ مفلسی سے ایمان چلا جاتا ہے. یہ میسلوز ہائرارکی کو چھوڑیں, یہ 2 نمبر غوروں کے فلسفے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اکیلے صحرا میں ایک عورت کے پاس دے کے, اپنی بیوی کے پاس, اس سے زیادہ کوئی غریب کر سکتا ہے کسی کو کہ پانی بھی نہیں ہے صحرا میں, ٹیلے میں چھوڑ دو, اس کے بعد پیسوں کی دعا کی. جی, سوچیں کیا دعا کی. یہ میسلوز ہائرارکی الٹی کر کے بتائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ کہیں یہ نہ بہانا لگے کہ پیسوں کی آئیں گے تو پھر ایمان آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنی لخت جگر, اپنی صاحبزادی کی شادی کرنے کے لیے حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس بیچنے کے لیے کیا. ماشاء اللہ. تو دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں نبی اسلام نے تو ایک اپنے بچوں کے لیے دعا کر دی کہ میرے یا اللہ میری اولاد کے رزق کم کر دے. یہ دعا ہے نبی اسلام, آپ مانگ کے دکھائیں. میری اولاد کا رزق کم کر دے, کہ اتنا کر دے کہ روح اور جسم کا تعلق نہ ٹوٹے, بس اس سے زیادہ نہ کریں, تاکہ ایک غریب کو یہ بہانہ نہ مل سکے کہ فاطمہ علی تو پیسے تھے, تو گھر میں پیسے ہوتے ہیں یا روٹی ہوتی ہے, تو پھر اللہ کا نام آسانی سے آ جاتا ہے ذہن میں. آپ ایک دن گزار کے دکھائیں علی بن ابی طالب کا, ایک بھی دن, یا کسی ایک سیکنڈ کے لیے کتاب کھولیں, آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا فاطمہ کس لائف سٹائل سے گزر کے جنت کی سردار بنی ہے. ایسے نہیں بن جاتے آپ جنت کی سردار. تو یہ بہانے ہیں سارے, یہ بہانے ہیں کہ وہ مفلسی آئے گی تو یہ ہو جائے گا. اچھا نہیں, پھر دوسرا ایک نا ایج فیکٹر بھی آتا ہے بیچ میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت بڑی ایج میں جا کے ہمارے جو انبیاء کرام ہیں انہوں نے اسلام کو جو ہے پیاری بات کی آپ نے, اسلام کو جوائن کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیا پیاری بات ہے. چاہے آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, آپ کسی کی بات کر لیں اپارٹ فرام حضرت نوح علیہ السلام, آپ باقی جتنوں کی بھی بات کرتے ہیں وہ سارے اپنی
بھرپور یوتھ میں جی جی بالکل. نوح علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام بھی. اب ظاہر ہے ہمیں چونکہ ان کی پتہ ہے عمر کتنی ہے, خیر ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتہ, 950 سال کی تو تبلیغ پتہ ہے, تبلیغ پتہ, مگر نبی 40ویں سال میں دنیا کے اوپر, منیمم 40ویں سال میں, اس کا مطلب ہے کہ بٹ انہوں نے پریکٹس ان تو دا بہت پیک آف پیچھے دا سے, یوتھ. یا نہیں 40واں سال ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے نبیوں کو, ہمارے بزرگان نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ہماری ذہن میں جو امیجری کی ہے نا انبیاء کی, وہ بزرگان کی ہے. ہاں حالانکہ انبیاء یوتھ, مطلب ان کا جو ظاہری اپیرنس ہے وہ کسی بھی موقع پہ لڑک پن سے اوپر کی نہیں ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو کہ جب ہم ابو سفیان, امیہ بن خلف یا ابو جہل یا کسی بھی موقع پہ اس وقت قریش کے سردار, یہ 3 سردار الگ الگ قریش کے جو تینوں ونگز تھے نا, اس کے سردار ہیں ابو سفیان, امیہ بن خلف اور ابو جہل, یہ 3. اور اس طرف ابو طالب, ٹھیک ہے, بنو ہاشم کے. تو بنو ہاشم کے ابو طالب از 12 years younger دین ابو سفیان. اور سمجھیں تو یہ مطلب یہ سوچ لیں کہ عبد المطلب سے تھوڑے سے چھوٹے ہیں ابو سفیان, اور ابو طالب سے کافی بڑے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی ایج تو بالکل ہی, مطلب وہ کہتے بھی یہ تھے کہ تمہارے ہاتھوں کا بھلا بچہ ہے, اس کو ہمیں بتائے گا, ہمارے باپ دادا سارے یہ سب بابے تھے, اور نبی علیہ السلام واز اے بوائے when he challenged them little. تو یہ نفسیات بدلنی ضروری ہیں کہ بزرگان جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں پیک پہ, تب کہیں جا کے ایمان سمجھ آتا ہے, تو فلسفہ سمجھ آتا ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. آپ صحابہ کی لسٹ میں آپ کو بتاؤں, جب نبی السلام نے, جب عمر بن خطاب نے جب یہ کلمہ حق بلند کیا کعبے میں کھڑے ہو کے کہ میں جا رہا ہوں مدینہ, اس وقت ان کی ایج کیا تھی؟ ارلی 20s. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. مطلب یہ امیجنیبل ہے کہ آپ علی بن ابی طالب تو اور بھی چھوٹے ہیں, آپ سوچیں کہ 4-5 سال اور نیچے لے آئیں علی بن ابی طالب کو, 5.5 years to be exact. تو یہ اتنا کوئی ڈس بیلنس قسم کا ویو دیا گیا ہے ہمیں کہ جب تک ہم, جیسے ہی ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں بڑا ٹائم ہے ابھی, تو ہم بھی یہ بات کرنے کا ریزن یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ جوان ہے, ابھی عمر چھوٹی ہے, بھٹک گئے, جوش ہے ابھی اس پہ, ابھی جوش میں ہے, ابھی جوش میں ہے. تو یہ لوگ یہ والی بات نا میں نے اس لیے چھیڑی کیونکہ یہ جو رمضان ہے یا جو روزے ہیں, جو ان کا اثرات میرے خیال سے عید کی نماز کے بعد شاید فوراً ہی ختم ہو جاتا, اور اس وہیں سے جو سلسلہ پھر شروع ہوتا ہے, تو وہ کئی دفعہ کئی جگہ تو چاند رات کو ہی ختم ہو جاتا ہے. چاند رات کو سب جگہ پہ ہی ہم ختم کر رہے ہیں. جس طریقے سے چاند رات ہم منا رہے ہیں, ہم ڈٹرمن کر کے, یہ دیکھو اب ابلیس کھلا ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو تجربے سے ہم پاکستانی ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ ابلیس کے کھلنے کے بعد گناہ میں ذرا سی شدت میں کمی آ جاتی ہے. ول کنٹینیو انشاءاللہ. کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. جب میں جانے لگتا ہوں کوئی ایک نئی بات کر کے نا یہ چھیڑ دیتے ہیں, اور ٹاپک جو ہے نا وہ باتوں میں سے نکل آتا ہے. کل ملتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.